इस एटम बम को हमने किस चीज के लिए रखा है? ये जो मिसाइल जिस पे हमने गोरी अब्दाली और फलाना और डिंगे रखे हुए, ये हमने किस चीज के लिए रखी है? और साथ ये तारीख है, ये तारीख लिखा जाएगा। आज तक गाजी अमानुल्लाह खान को पश्तून अफगान मिलत की दिलों से किसी ने नहीं निकाला है। मैं अवामी नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के तमाम वर्करों से अपील करता हूँ, उसके खुराक के इंतजाम के लिए बंदोबस्त करे, कैंपें लगाए, जहां पे भी कैंप्स है उन कैंपों में इनकी मदद के लिए पानी से लेके खुराक तक, कालीन तक, कपड़ों तक। मुसाफिर हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे आज आप दोस्तों ने हमारे इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज देने के लिए अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया। जैसे आपको पता है कि मिलत पाल काम परस्त वतन दोस्त सियासी जमातों का पश्तून अफगान मिलत के साथ इस वक्त जो सिलसिला, इनके लिए जो मुश्किलात पैदा करने वाली सूरत हाल पैदा की गई है, इस पर एक कौमी इत्तिफाक व इत्तेहाद का मुजाहिरा किया हुआ है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवामी नेशनल पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नसरुल्लाह खान ज़ेरी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अहमद जान खान, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मलक मजीद खान काकड़, साथ ही स्टेज पे चारों मिलत पाल कामपरस्त जमातों के कायदीन और उनके आपके सामने वर्कर्स मौजूद है। यकीनन इस वक्त जिस सूरत हाल से हमारा खिता, पश्तून अफगान खिता गुजर रहा है, माजी में यकीनन वक्तन फ़वक्तन अलहदा अलहदा एक जगह पे इन सब जमातों की आपने एहतिजाज देखे होंगे और किसी खास इशू पे, कभी हमारे साथ सीपेक में नाजायज हो रहा होगा तो कभी अकेले, कभी मुश्तरका तौर पर हम एहतिजाज के लिए निकलते थे, कभी हमारे यहाँ बदअमनी की सूरत हाल इंतहाई गंभीर सूरत इख्तियार कर जाती तो फिर हम इकट्ठे होके या अलहदा अलहदा इस पे एहतिजाज करते थे। कभी डिविडेंड लाइन पे आमद व रफ्त में या तिजारत में खलल पड़ जाता तो फिर उस वक्त हम जो सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें कभी मुतहद हो के कभी अलहदा अलहदा इस पे आवाज उठाते थे। गरज ये कि वो तमाम तर मसाइल जिस पे माजी ने हमने अकेले या मुतहद हो के आवाज उठाया है, आज वो मसाइल बैक वक्त हम पश्तून अफगान मिलत को एक जगह पे दरपेश हुए हैं। इन मसला आज हमारे डेवलपमेंट का अपनी जगह नहीं है कि डेवलपमेंट हमारे यहाँ नहीं हो रही है। हमारे यहाँ मसला सिर्फ तिजारत का नहीं है कि हमारे तिजारती कारोबारी रास्तों पे पाबंदियां और कदगने लगाई जा रही है। मसला हमारे यहाँ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का नहीं है कि बाकी सारी चीजें हमारी बहाल है, सिर्फ और सिर्फ हम बदअमनी के शिकार है। यानी इस वक्त हम इन तमाम मसाइल का बैक वक्त शिकार है। अगर आप देख लें, बदअमनी हमारे यहाँ ये सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि जिसमें हम जैसे सियासी कारकुन तो अपनी जगह सही, जिसको कहा जाता था कि ये तो खुदा न खास्ता पता नहीं किस और किसके मुखालिफ है, एंटी स्टेट है, फलाना है, ये है, वो है, हम तो गैर महफूज थे ही थे। आज मौलवी महफूज नहीं है, आज मस्जिद महफूज नहीं है, आज मजार महफूज नहीं है, आज तिजार महफूज नहीं है, आज वकील महफूज नहीं है। आपके जिंदगी का कोई भी शोबा उठा ले जिससे जो भी इंसान मुंसलिक हो, बस सिर्फ उसका कसूर ये है कि वो अफगान है, वो पश्तून है, वो गैर महफूज है। साथ ही 75 साल में इस मुल्क को, इस रियासत को कभी भी डिविडेंड लैंड पे पासपोर्ट का ख्याल ज़हन में नहीं आया है। आज 75 साल के बाद जब एक तरफ हम इंतहा पसंदी के शिकार है बहैसियत कौम, दहशतगर्दी के शिकार है बहैसियत कौम, बदअमनी के शिकार है बहैसियत कौम, तो रियासत को ये ख्याल भी ऊपर से ज़हन में आ गया है कि इन लोगों का आमद-ओ-रफ्त आइंदा पासपोर्ट पे होगा। कवानीन इस मुल्क के हम डिविडेंड लैंड पे नाफिज करेंगे। यानी 75 साल में अगर बिल फर्ज करे ये मसला रियासत का मसला होता, ये आईन और कानून का मसला होता, तो 14 अगस्त 1947 के बाद ये पासपोर्ट के निजाम का फैसला आपने क्यों नहीं किया?
یہ تو ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس ریاست کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں, ہم ڈیورنڈ کے معاہدے کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیورنڈ کے معاہدے میں پشتون افغان ملت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ آپ کے کاروبار پہ, آپ کی رشتہ داریوں پہ, آپ کے غم و خوشی میں شراکت پہ کسی قسم کی کوئی قدغن لگائی نہیں جائے گی. آپ دونوں ریاستوں کے جو روٹین کے اسناد ہے, شناختی کارڈ ہے, تذکرہ ہے, آپ اس پہ آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی یہ تو ایک وار ہے. بدقسمتی سے اس ریاست میں رہنے والے پشتون افغان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شناختی کارڈ کے نام پہ, یہ جو غیر ملکی کے نام پہ اس وقت جو توہین آمیز سلوک, جو تذلیل آمیز سلوک افغان ملت کے ساتھ روا رکھا گیا ہے, یہ صرف ان کے ساتھ روا کیا گیا. اس کے بعد پھر باری ہماری اور آپ کی ہے. پھر ہم اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ 47 کا ریکارڈ ہے تمہارے پاس, 78 کا ریکارڈ ہے تمہارے پاس, 74 کا ریکارڈ ہے تمہارے پاس. پھر آپ سے یہ سوال اٹھانا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے بھی اسناد نہیں ہیں. جب تک آپ انگوٹھا لگا کے, دستخط دے کے اس بات کا اقرار نہیں کرو گے, افغانیت سے دستبردار نہیں ہو جاؤ گے, پشتونیت سے دستبردار نہیں ہو جائیں گے, یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارے خدا نخواستہ گلے پہ اگر بندوق بھی کسی نے لگا رکھا ہو, دنیا جہاں کی کوئی قوت ہمیں افغانیت اور پشتونولی سے دستبردار نہیں کر سکتا ہے. یہ دنیا نوٹ کر لے, یہ ریاست نوٹ کر لے. اس کے بعد یہ وار اس پر ہے. تو اس بنیاد پہ ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ملت پال قوم پرست جماعتوں نے پورے صوبے کی سطح پہ بلکہ پورے پشتون افغان ملت کی سطح پہ احتجاج کی کال مسلسل دے رکھی ہوئی ہے. اس مرحلے میں آپ نے دیکھا چمن میں لاکھوں کے حساب سے لوگ نکلے. وہ کسی مخصوص جماعت کے نہیں تھے, کیونکہ مسئلہ صرف ANP کو درپیش نہیں ہے, مسئلہ صرف پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو درپیش نہیں ہے, مسئلہ صرف پشتون تحفظ موومنٹ کو درپیش نہیں ہے, مسئلہ صرف نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کو درپیش نہیں ہے, مسئلہ پورے پشتون افغان ملت کو درپیش ہے. لوگوں نے اپنی سیاسی وابستگیاں سائڈ پہ رکھ کر کے اس احتجاج کا حصہ اپنے آپ کو بنایا. یہ سارے لوگ ان قوم پرست نیشنلسٹ جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے, کیونکہ ڈیورنڈ لائن پہ غم و خوشی کے لحاظ سے, رشتہ داری کے لحاظ سے, کاروبار کے لحاظ سے, تجارت کے لحاظ سے, روزانہ کی بنیاد پہ 5 پیسے کمانے کے لحاظ سے یہ مسئلہ پورے ملت کو درپیش ہے. یہ کڑیاں صرف چمن تک محدود نہیں ہے, یہ کڑیاں صرف قلعہ عبداللہ تک محدود نہیں ہے, یہ سلسلے صرف کوئٹہ تک محدود نہیں ہے, یہ کراچی تک محدود نہیں ہے, یہ تھرو آؤٹ ورلڈ یہ کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دبئی میں بیٹھا کوئی شخص, لندن میں بیٹھا کوئی شخص, واشنگٹن میں بیٹھا کوئی شخص, دلی میں بیٹھا کوئی شخص کسی نہ کسی لحاظ سے اس ڈیورنڈ لائن پہ اس کاروبار سے وابستہ ہے. ساتھ ہی ہمارے وسائل سے مالا مال خطہ, ہرنائی سے لے کے, شارگہ سے لے کے, دکی تک, چمالنگ تک, مسلم باغ تک, لورلائی تک, جہاں پہ کوئلہ ہے, جہاں پہ سنگ مرمر ہے, جہاں پہ کرومائٹ ہے, اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اس نام نہاد دہشت گردی کو, اس نام نہاد پریپلین بدامنی کو ہم ایک سازش سمجھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ شارگہ میں 20 ٹرک ایک دوسرے کے پیچھے کوئٹہ کی طرف آ رہے ہیں, آگے بھی چیک پوسٹ ہے, پیچھے بھی چیک پوسٹ ہے, دن دائرے کوئی آ کے اس کو آگ لگا دے, راکھ کر دے, اور کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ یہ تو فلاں تنظیم ہے, یہ تو فلاں تنظیم ہے, یہ تو اس کی کاروائی, یہ تو اس کی کاروائی. یہ جو ہمارے ٹیکسز پہ یا خصوصاً کوسٹ سے لے کے ہرنائی تک, شارگہ تک, دکی تک, چمالنگ تک اس کوئلے قیمت میں جو ریونیو آپ کو حاصل ہو رہا ہے, کم از کم اس کی خاطر یہاں اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کو آپ یقینی بنا لیتے. کم از کم اس ریونیو کی خاطر یہاں پہ امن و امان کو قائم رکھنا آپ ہر صورت میں بحال رکھتے. لیکن اس کے باوجود ہمارے وسائل کو لوٹنے کے لیے کبھی
بدامنی مسلط کی جاتی ہے، کبھی ڈیورنٹ لینڈ پہ قدغنے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی پاسپورٹ کا بنا دیا جاتا ہے. تو یہ سارے وہ مسئلے ہیں جس میں انتہا پسندی ہے، جس میں دہشت گردی ہے، جس میں ہمارے وسائل پر قبضہ گیری ہے، جس پہ ہمارے کاروبار تجارت پہ قدغنے ہیں، یا ساتھ ہی ہمارے وہ بے بس، وہ لاچار، وہ مظلوم فلسطینی جس پہ زمین اسرائیلی نے تنگ کر رکھی ہوئی ہے. دنیا جہان کی قوتیں اس کی پشت پہ کڑی ہے. یورپ سے لے کے امریکہ تک سارے ان کے اسرائیل کے پشت پہ کڑے ہیں، اور مسلم دنیا نظارہ کر رہی ہے. ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کی صرف اور صرف مذمت کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اس ایٹم بم کو ہم نے کس چیز کے لیے رکھا ہے؟ یہ جو میزائل جس پہ ہم نے غوری، ابدالی اور فلانا اور ڈنگے رکھے ہوئے، یہ ہم نے کس چیز کے لیے رکھی ہے؟ یہ جو سعودی اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل، مضبوط اور فعال معیشت کا مالک دکھاتا ہے، یہ معیشت کس دن کے لیے ہے؟ یہ عربوں شیخوں کے پیسے کس چیز کے لیے؟ یہ نام نہاد امریکہ کے ساتھ ایرانیوں کے جھگڑے آج کا دن ہے اس کام کے آنے کے لیے کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آپ آگے آ جائیں. یہ جو اپنے آپ کو خراسان کی تحریک کہتے تھے کہ ہم اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے، بزور تلوار پھیلائیں گے، بزور بندوق پھیلائیں گے، اس کا وزیر داخلہ کابل میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ دنیا کی قوانین ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم جا کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر سکیں. تو دنیا کی قوانین نے کل آپ کو کس طرح اجازت دیا تھا کہ آپ نے جا کے کابل کو لہو لہان کر دیا، پشاور کو لہو لہان کر دیا، کوئٹہ کو لہو لہان کر دیا. آج تک ہماری دھرتی میں جو بھی چاہے انفرادی طور پہ ہو چاہے اجتماعی طور پہ ہو، جہاں پہ خون بہایا گیا ہے اس کی قبولیت مذہب کے نام سے ہوئی ہے. تو یہ جو خون ہماری سرزمین پہ مذہب کے نام پہ بہائی گئی، تو کیا آج آپ کو دنیا کی قوانین اجازت نہیں دے رہے کہ آپ جا کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کر لیں؟ یہ جو ڈرامہ 45 سال ہماری سرزمین پہ رچایا گیا تھا، یہ جو خونی کھیل کھیلا گیا تھا، ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، بحیثیت جماعتیں آج قوم کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کم از کم آج تو آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ دین کے نام پہ جو ڈرامہ آپ کے ساتھ روا رکھا گیا. آپ پوچھیں ان مذہبی جماعتوں سے آج کہ آج ہماری اس تذلیل امیز رویے پر ہمارے ساتھ یہ جو توہین ہمیں سلسلہ شروع ہے، کیا آپ نے ہمارے لیے ایک مظاہرہ کیا؟ کیا آپ نے ہمارے لیے ایک دن کے لیے احتجاج کی کال دی ہے؟ یہ تو اپنی جگہ کے ہمارے ساتھ افغانیت کے نام پہ پشتونوں کے ساتھ جو سلسلہ ہو رہا ہے، اس پہ تو احتجاج کی کال دینا دور کی بات. آپ مولوی محمد حنیف شہید جس کو جلا کے راکھ کر دیا گیا، اس پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہو. حافظ حمداللہ پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہو. غفور حیدری پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہو. اور کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ اسرائیل، را اور موساد اور فلانا اور ڈنگرا کا ہمارے خلاف سلسلہ اور کارروائیوں کی ایک کڑی ہے. اسرائیل کدھر ہے؟ بابا راہ کدھر ہے؟ جس بیج کو تم نے بویا ہوا ہے، جس کے لیے تم نے دین کو استعمال کیا ہوا ہے، جس کے لیے تم نے احادیث کو استعمال کیا تھا، جس کے لیے تم نے قرآن کو استعمال کیا تھا، آج وہ فصل کی شکل اختیار کر کے اس سے تم بھی محفوظ نہیں ہوئے ہو. تو کم از کم ابھی تو منبر سے آپ آواز اٹھا لیں، ابھی تو آپ مسجد سے آواز اٹھا لیں. یعنی ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. یقیناً ایک لحاظ سے بات اگر انہوں نے کہی ہے اپنی جگہ صحیح کہ پاکستان میں کوئی جہاد نہیں ہے. بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کبھی جہاد ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں. لیکن افغانوں پہ جہاد کے فتوے دے دے کر آپ نے کس دین کی بنیاد پہ، آپ نے کس مذہب کی بنیاد پہ ہمارے سرزمین کو لہو لہان کر دیا؟ تو یہ وہ ساری انتہائی دردناک صورتحال جو اس وقت اس قوم پر مسلط ہے، اس کے غیور انس پہ مسلط. ایک قوم جس نے تاریخ میں عروج کی دنیا دیکھی ہے، جس نے اصفہان سے لے کے دہلی پہ حکمرانی کی ہے، آج وہ انتہائی ضلالت کی زندگی گزار رہی ہے، آج وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے.
وہ جس کو ہم نے کلمہ سکھایا ہے، جس کو ہم نے دین سکھایا تھا، جس کو ہم نے ہندو راجپوت سے مسلمان راجپوت بنایا ہے، آج وہ ہمیں دین کا سبق دے رہا ہے. آج وہ ہمیں میں اس پہ کیا کہوں کہ اس قوم کی یہ حالت، میں تو کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی سے یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح کی زندگی سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. تو اس صورتحال پہ ہم نے مسلسل احتجاج کی کار دے رکھی ہوئی ہے. ہم پورے ملت سے اپیل کرتے ہیں کہ بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ہر ایک چیز کو بالائے طاق رکھ کر کے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ ہے. یقیناً ہمارے پاس وہ قوت شاید نہیں ہوگی کہ ہم بزور بازو قوم کو اس دردناک مشکل صورتحال سے نجات دلا سکیں. شاید ہم اس لیول کے اختیار اور قدرت نہیں رکھتے ہوں گے کہ ہم بس ایک اعلان میں قوم کو اس مشکل صورتحال سے چھٹکارا دلا سکیں. لیکن ایک پرامن احتجاج کے ذریعے سے، ایک آئینی احتجاج کے ذریعے سے، ایک جمہوری احتجاج کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور ساتھ ہی یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ لکھا جائے گا. آج تک غازی امان اللہ خان کو پشتون افغان ملت کی دلوں سے کسی نے نہیں نکالا ہے. آج تک احمد شاہ بابا کو، میرویس خان نیکا کو افغان ملت کی دلوں سے کسی نے نہیں نکالا ہے. تو انشاءاللہ یہ تاریخ یاد رکھا جائے گا کہ قوم کی اس مشکل صورتحال میں اصغر کا کیا کردار تھا، نصر اللہ زہری کا کیا کردار تھا، ملک مجید کاکڑ کا کیا کردار تھا، احمد جان کا کیا کردار تھا، اس دھرتی کے سیاسی کارکنوں کا کیا کردار تھا، سیاسی قائدین کا کیا کردار تھا. یہ پھر تاریخ میں لکھا جائے گا. اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تاریخ حقائق لکھ بھی لے اور حقائق کو چھپا بھی نہ لے. تو اس سلسلے میں کل کوئٹہ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. ہم کوئٹہ کے تمام باسیوں سے اپیل کرتے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. 31 اکتوبر کے جلسے میں جس طریقے سے کوئٹہ کے عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، دنیا کو جو میسج دیا، یقیناً ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم نے اس دن بھی اس کو سلام پیش کیا. مشکل صورتحال ہے پوری قوم پہ. یقیناً جو احتجاج چمن میں ہوتا ہے، جو احتجاج ہرنائی میں ہوتا ہے، جو احتجاج جوب میں ہوتا ہے، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو احتجاج کوئٹہ میں ہوتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ موجود ہے، لوکل میڈیا یہاں پہ موجود ہے، انٹلیکچوئل یہاں پہ موجود ہے، لکھنے والے یہاں پہ موجود ہے، تمام کے تمام وہ سہولیات یہاں پہ موجود ہے جہاں سے اپنا کوئی آواز کسی کو پہنچا سکتے ہیں. تو کل کوئٹہ شہر میں پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. ہم کوئٹہ کے تمام باسیوں کو آپ کے پریس بھائیوں کے توسط سے، اپنے ورکرز کی توسط سے، اس ہینڈ بل پمفلٹ کے توسط سے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم اس میں ہمارا ساتھ دے. پرسوں کچلاک میں ہمارا انشاءاللہ چمن کوئٹہ کی طرح اولسی پاسون ہے، ایک بہت بڑا احتجاج ہے. اسی سلسلے میں ہم کچلاک کے غیور اولس سے، غیور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہو کر اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اس کے بعد پھر ایک لائے عمل ہم دیں گے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. ایک بات آج یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں، میں عوامی نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، پشتون تحفظ موومنٹ کے تمام ورکروں سے اپیل کرتا ہوں کہ چمن سے لے کے کچلاک تک، پشین تک، کوئٹہ تک، راستے میں کراچی سے آتے ہوئے، لاہور سے آتے ہوئے، اپنے ان افغان بھائیوں کی طرح خیال رکھے، ماؤں کا ماؤں کی طرح خیال رکھے، بہنوں کا بہنوں کی طرح خیال رکھے، بچوں کا بچوں کی طرح خیال رکھے، بچیوں کا بچیوں کی طرح خیال رکھے، سب کا گھر والوں کی طرح خیال رکھے. یقیناً اس وقت وہ انتہائی دردمند صورتحال سے گزر رہے ہیں. اس کے خوراک کے انتظام کے لیے بندوبست کرے، کیمپیں لگائے. یقیناً ہم نے ہر وقت جب بھی اس دھرتی میں ہمارے کسی بھی بھائی پہ مشکل وقت آیا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے. ہم نے اس کے لیے خوراک کا بندوبست کیا ہے، کپڑوں کا بندوبست کیا ہے، اور سردی بھی آ رہی ہے. تو میں آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان چاروں جماعتوں کے ورکرز سے خاص کر، کیونکہ اولس آپ کے ساتھ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، یہ مجھے یقین ہے اس غیور اولس پہ، اس غیرت مند اولس پہ،
کہ وہ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن ایک سے ایک بڑھ کر کے آپ کیمپیں لگائے. ان کیمپوں کے ذریعے سے جو بھی آپ کے پاس جمع ہوتا ہے، کچلاک میں کیمپ ہے، کوئٹہ میں کیمپ ہے، چمن میں کیمپ ہے، پشین میں کیمپ ہے، جہاں پہ بھی کیمپس ہے ان کیمپوں میں ان کی مدد کے لیے پانی سے لے کے خوراک تک، قالین تک، کپڑوں تک، ہر وہ بنیادی انسانی ضرورت جو ایک ٹینٹ میں ایک انسان کے لیے اس کی ضرورت ہوتا ہے، اس کو مہیا کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب ساتھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ کے غیور باسی کل کے شٹر ڈول ہڑتال کو کامیاب کرنے کے لیے پوری کوشش کر لیں. میں ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کچلا کے عوام سے کہ پرسوں کے جلسے میں بھرپور تیاری کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لیں، اور نیکسٹ جو بھی لائے عمل عوامی نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، پشتون تحفظ موومنٹ، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، آگے جو بھی آپ کو لائے عمل دے گی اس میں بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ لے. تقریر آپ اٹھا کے سن لیں. یہ تو بدقسمتی ہے، یہاں پہ کچھ لوگ بدبختانہ ایسی صورتحال میں بھی قوم کے درمیان بے اتفاقی پیدا کرنے کے لیے اور کرداروں پہ انگلیاں اٹھانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے. وہ پورا تقریر آپ اٹھا کے سن لیں، آپ کو یقیناً پھر اندازہ ہوگا کہ زمرہ خان کہنا کیا چاہ رہے تھے. نہ اس نے اس دن پاسپورٹ کی بات کی ہے، نصر اللہ خان زیریں بیٹھے ہوئے، نہ اس نے اس دن اس بارڈر پہ پابندیاں لگانے کی بات کی ہے. اس نے اس سینس میں یہ بات کہی کہ جب آپ کہتے ہو کہ ہم فورسز یہاں پہ ہے، ہم ادارے یہاں پہ ہے، یہ جو خودکش ہو رہے ہیں، جو آپ الزام لگاتے ہو کہ یہ افغانستان سے آتے ہیں، تو پھر وہ کس راستے سے آتے ہیں؟ وہ راستہ کون سا استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے وہ بلاسٹ کرتے ہیں، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، آج کی بات نہیں ہے یہ، ہم تو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں باچا خان نے ہمیں زندگی میں بھی اور اپنی وفات کے ساتھ بھی ہمیں بتا دیے، بحیثیت قوم بتا دیے. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا باچا خان کا کہ میری فوتگی پہ میری تدفین جلال آباد میں ہوگی. تو جلال آباد میں باچا خان کی تدفین نے اس سوچ کو ہی سرے سے ختم کر دیا کہ ہم جدا جدا قومیں ہیں. یہ دنیا کو اس بات کا پتہ اور احساس ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، وہ اٹھاتے رہتے ہیں. کل بھی 2 نمبر سٹیٹمنٹس کے ذریعے سے ہمارے خلاف اپنے ہی بدبختانہ قوم اور وطن کے نام پہ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں. یہ تو شکر ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس اخبار والوں کا جس نے خود وضاحت کی. بس یہ تو سلسلے ہیں. کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پشتون کے نام استعمال کر کے قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کے سلسلہ یہ کرتے رہنا. اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. انشاءاللہ وہ چاہے اس کے سپوں سے ہو چاہے مذہبی سپوں سے ہو، اس کو میں مزید کوئی درار پیدا نہیں کر سکتا ہے. جس طرح میں نے کہا یہ تاریخ یاد رکھا جائے گا. بلکہ وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جو لوگ افغانستان آئیں گے ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ جا کے اپنے ملک کو آباد کریں؟ یقیناً بخوشی بمرضی کوئی بھی اپنے وطن کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. حالات اور واقعات آپ کو اپنے وطن سے بے دخلی کو پر مجبور کرتے ہیں. حالات اور واقعات آپ کو مجبور کرتے ہیں. 45 سال پہلے لوگوں نے نعرہ کیا استعمال کیا، کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ مکے کے ماجر ہے، اور یہ جو ہم ادھر اس کو ریسیو کر رہے ہیں ہم مدینے کے انصار ہیں. تو آج وہ مکے کے ماجر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور آج مدینے کے انصار کا کیا رویہ ہے. وہ تو قسم پرسی کی حالت میں وہاں سے نکلے تھے. آج بھی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی اپنے وطن کو نہ جائے. کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں بالفرض کرے چمن کا رہنے والا ہوں، میری وہاں پہ گھر ہے، میرے وہاں پہ جائے پیدائش ہے، میری وہاں پہ قبرستان ہے، میری وہاں پہ جائے خوشی اور غمی ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ لیکن یہ جو طریقہ روا رکھا گیا ہے، جو طریقہ کار ہمارے ساتھ اپنایا گیا ہے ریاست کے لیول پہ، ہمیں درد تو یہ روایت
पहुंचा रहा है, हमें तकलीफ तो ये रिवायत पहुंचा रहा है। जहां तक उस हुकूमत की बात है, ये सोशल मीडिया के दोस्त हो चाहे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त है, इसको खसूसी नोट कर लें। चमन में जब उलस ने एक फैसला किया, पूरे गयूर पश्तून अवाम ने एक फैसला किया कि हम पासपोर्ट के खिलाफ, हमारे कारोबार पर ये जो कदगनी लगाई जा रही है, रुकावटें डाली जा रही है, हम इसके लिए निकलेंगे। तो बॉर्डर में भी शायद एक वॉइस मैसेज आपके नजरों से, आपके कानून से गुजरा होगा कि वहां पे भी एक गयूर अफगान शहरी ने एक वॉइस मैसेज किया था कि कल जो है उस मंडी का नाम भी उसने दिया था कि इस मंडी में हम पूरे बॉर्डर और स्पिन बोलदक कंदहार तक लोग इकट्ठे होंगे, फिर यहां से जाके हम अफगानिस्तान की तरफ डेवलपमेंट लैंड पे परलत देंगे, धरना देंगे। तो हमारे, जिस पर हमने पहले भी कहा था कि ये बजोर बाजू नहीं आए हैं, ये जो एक चलता हुकूमत था अफगान उलस का, एक जमहूरी हुकूमत था जिसको एक साजिश के तहत कतर में उसका मंसूबा बना के उसको हटा दिया गया। आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त मौजूदा बजोर बाजू बैठे अफगान हुकूमत का सबसे बड़ा ताउन करने वाला अमेरिका है। आज भी पूरी दुनिया एक लेवल पर जो डॉलर अमेरिका से इनको मिल रहे हैं उसकी निजाम को चलाने के लिए, मैंने तो आज तक जिंदगी में ये न सुना है न देखा है कि दुश्मन जो है दुश्मन की माली ताउन करे। ये तो दुनिया में मैंने नहीं सुना है न देखा है। हम तो शुरू से कहते चले आ रहे कि अफगान अवाम के जो 45 साल के बाद एक जंग ज़दा हालत से निकलकर पांव पे खड़े होने का वक्त आया हुआ था, इदारे उनके बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बन रहा था, कतर में एक साजिश रचाया गया। तो ये जो परलत की काल जिस शख्स ने दी थी उसके खिलाफ फिर पता नहीं वहां के निजाम में इस जिम्मेदार को क्या कहा जाता है, तो उस जिम्मेदार ने फिर वॉइस मैसेज किया कि जिस शख्स ने परलत की काल दी है, जिस मंडी में लोगों को इकट्ठा होने की काल दी है, उसको पकड़ो, उस मंडी को बंद कर दो। हम बॉर्डर पे डेवलपमेंट लैंड के उस पार किसी किस्म की कोई एहतिजाज करने नहीं देंगे। आज भी हम तो बरमला जलसों में कहते हैं, हम तो एलानिया कहते हैं कि इस हालत पे आपने चुप का रोजा क्यों रखा हुआ है? ये तो आपकी बहनें हैं, लेकिन क्यों चुप का रोजा रखा हुआ है? दुनिया को पता है कि स्पिन बोर्डक से लेके काबुल तक जिस भी नाम से वहां पे जिम्मेदार बैठे हैं, उसके घर आज भी या कुचलाक में है, उसके घर आज भी या कराची में है, उसकी रिहाइश आज भी या पेशावर में है। तो चूंकि फिर उसके घर की तरफ फिर लोग जाएंगे। ये तो हमारी अलमिया है, हमारी बदकिस्मती है। जब मैं खुद दर्द न देखूं, मुझे किसी के दर्द का एहसास नहीं होता है। जब मैं खुद अपने भाई को लहूलहान न देखूं, मुझे किसी के भाई का के लहूलहान होने का कोई फिक्र ही नहीं होता है। हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं, ये फैज और बाजवा का प्रोजेक्ट था जिसको अमेरिका, अरब और यूरोप की मदद से अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। दूसरी बात, चमन में परलत बैठी हुई है, हम तमाम सियासी जमातों ने हर लिहाज से उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, पूरे कुव्वत के साथ उसमें हिस्सा लिया है। आज भी हम ये 4 जमातें या पीटीएम एक तहरीक की सूरत में उसमें शामिल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी, उसकी हर लिहाज से आईनी, जमहूरी, कानूनी ताउन किया है और करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह परसों कुचला के जलसे के बाद उस परलत में किस तरीके से हम दोबारा शिरकत करेंगे, एक दफा तो हम सब जा चुके हैं, उसमें किस तरह से मजीद एक आईनी, जमहूरी, सियासी किरदार अदा करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।